अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चंद खास खबरें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अली अमीन गंडापुर जो केपीके के वज़ीर आला हैं, उन समेत तहरीक इंसाफ के 23 जो रहनुमा हैं, उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब चूंकि अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला हैं और अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो आगे क्या होगा, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे रिलीफ मिलेगा, क्या होने जा रहा है, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है। वो क्या पिटीशन है और किस लिए दायर की गई है, ये डिटेल भी है इसी व्लॉग में। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जिलसे करने का ऐलान किया है। अब तहरीक इंसाफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद में जिलसा करेगी, ये डिटेल भी है इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे जावेद लतीफ साहब की, जो मुस्लिम लीग नून के एक नाराज रहनुमा हैं। उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। क्या इंकशाफ किया है, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब जावेद लतीफ साहब की, जो मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा हैं। उन्होंने कामरान शाहिद साहब के एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहिब, उनका रास्ता रोका गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म में पाकिस्तान बनना था, उनका रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को हरवाया गया और जानबूझकर हरवाया गया। तो ये जो मंतक है इनकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, कम से कम मेरी समझ से ये बात बाहर है, क्योंकि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहब उनके भाई हैं। और नवाज शरीफ साहब के कहने पे ही शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 9 करोड़ आबादी वाला सूबा, जिसकी वज़ीर आला जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा हैं। तो अगर ये इलेक्शन इतना ही कंट्रोवर्शियल था और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को जानबूझकर हरवाया गया कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं? क्यों उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया? क्यों उन्होंने अपने जो है वो भाई को वज़ीर आज़म बनवाया? और ये जो कुछ भी हुआ ये मियां साहब की मंशा के मुताबिक हुआ। मियां साहब जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। अगरचे मियां साहब तो ये चाहते थे कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, 2/3 मेजॉरिटी मिले, लेकिन चूंकि अवाम ने मियां साहब को वोट नहीं दिया और जो लाने वाले थे उनके हाथ से भी बात आगे निकल गई, क्योंकि वोट ही इतना ज्यादा पड़े कि उनको किसी भी सूरत में मैनेज करना आसान नहीं था। हालांकि मुस्लिम लीग नून की तो टोटल 40 से 45 सीटें बन रही थी, लेकिन फिर भी मार धाड़ करके, चोरी धपला करके मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक जो है आप कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन में पहुंचाया गया। लेकिन उसके बावजूद जावेद लतीफ साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन में धांधली की गई। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा भी हारे हुए हैं, जावेद लतीफ साहब चूंकि अपना हल्का हार चुके हैं, तो जो भी नून लीग के हारे हुए रहनुमा हैं वो मीडिया पे आके एक नई मंतक जो है वो पेश कर रहे हैं अपने हारने की। क्योंकि जावेद लतीफ साहब ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में होते, और एक्चुअल जो उनका गुस्सा है वो गुस्सा है भी ये कि जब धांधली की गई, बदमाशी की गई, 2 नंबरी करके इतने सारे लोगों को इलेक्शन जितवा दिया गया और जो जीते हुए थे उनको हरवा दिया गया, तो जावेद लतीफ साहब का मकसद ये है बात करने का कि क्या फर्क पड़ता अगर जावेद लतीफ साहब को भी जितवा दिया जाता। क्योंकि जावेद लतीफ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं, वो असेंबली से बाहर हैं, तो अब जनाब वो कोई ना कोई नई मंतक लेके मीडिया पे बैठे हुए होते हैं और वो ये बात भी फरमाते हैं कि मुझे मियां साहब ने रोका हुआ है कि आप कोई बात मीडिया पे ना करें, वरना मैं अगर जो सच है वो सच बता दूं तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जावेद लतीफ साहब को ये बात समझनी चाहिए
کہ میاں صاحب نے ان کو کیوں روکا ہوا ہے. میاں صاحب کی تو حکومت ہے پنجاب میں بھی کہ وفاق میں بھی, وہ خود جو ہے وہ میٹنگیں اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کی اپنی مرضی کی بیوروکریسی آ رہی ہے, تمام عہدے ان کے اپنے من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب تو اس حکومت سے خوش ہیں, بلکہ میاں صاحب نے تو خود ہی حکومت لی ہے, اور میاں صاحب کو پتا ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے تو میاں صاحب تو اپنی سیٹ بھی ہار چکے تھے, شہباز شریف صاحب بھی ہار چکے تھے, مریم نواز صاحبہ بھی ہار چکی تھی, تو مسلم لیگ نون کے تمام بڑے بڑے رہنما یہ الیکشن ہار چکے تھے. تو جاوید لطیف صاحب, آپ ہاریں یا جیتیں, آپ کی ہار جیت سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کو فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کا خاندان اقتدار میں ہے, وہ خود اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں, ایک طرف ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ, ان کا بھائی وزیر اعظم, تو آپ جیسے لوگ اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, اس چیز سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. لہٰذا آپ ایسی الٹ پلٹ باتیں کر کے نہ اداروں کو بدنام کریں, نہ جو ہے وہ اپنی ساکھ خراب کریں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب اس وقت بالکل خوش ہیں اور وہ اس وقت اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ہم بات کرتے ہیں سائفر کیس کی, کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو بظاہر اس وقت ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ پچھلے 2 دنوں سے کیس میں جو کچھ ہوا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جج دلاور خان صاحب نے جو اس کیس میں غلطیاں کی اور جس طرح انہوں نے فیصلے دیے, تو میرے خیال میں وہ کیس جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جسٹس اورنگزیب صاحب نے بڑے جو ہے وہ مدلل قسم کے پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ آخر جج صاحب کو اتنی کیا جلدی تھی کہ وہ 12 گھنٹے اس کیس کی ہائرنگ کر رہے تھے. تو یعنی تمام جو اس وقت کیس کی ڈائریکشن ہے, جس طرح ججز کا موڈ دکھائی دے رہا ہے اور جو اس وقت دلائل دیے جا رہے ہیں, تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو فیور کر رہا ہے, اور عنقریب اگلے چند دنوں میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے خلاف, اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور یہ کیس جو ہے یہ میرے خیال میں کیس عمران خان صاحب کے لیے ختم ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں جو بھاری کیس ہے, جو مشکل کیس ہے, وہ میرے خیال میں سائفر کیس ہی ہے. اگر یہ سائفر کیس اڑ جاتا ہے تو پھر باقی جو کیسز ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے اتنی مشکل کھڑی نہیں کر سکتے جتنی مشکل اس کیس نے عمران خان صاحب کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی. اور بظاہر لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کہ عنقریب یہ کیس جو ہے یہ کیس ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی آئین کو مد نظر نہیں رکھا گیا, کچھ قانونی نکات کا خیال نہیں رکھا گیا. جج صاحب کو جلدی تھی اور انہوں نے جلدی میں فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ سنا کے چلتے بنے. تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں میرے خیال میں بہت بڑی خوشخبری اس کیس کے حوالے سے آنے والی ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب اتنی جلدی جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکیں, چونکہ ان کے اور کیسز بھی باقی ہیں. لیکن پاکستان ہے, یہاں اگر ہونے پہ آئے تو 1 گھنٹے میں بھی کیسز ختم ہو سکتے ہیں, اور اگر ان کیسوں کو لٹکایا جائے تو وہ کیس 10 سال بھی چلتے رہیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ جناب ہم بات کرتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی, کہ سنی اتحاد کونسل نے لاہور ہائی کورٹ میں جناب وہ ایک پیٹیشن دائر کی ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں ان الیکشن کو روکا جائے, چونکہ اس وقت جو اسمبلیاں ہیں وہ نامکمل ہیں اور تحریک انصاف کے پاس سنی اتحاد کونسل کے پاس مخصوص نشستیں نہیں ہیں, تو اس لیے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سینٹ سب سے بڑا ایوان ہے اور جو ہے وہ ان حالات میں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو لگ ایسا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا اور میرے خیال میں فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے سپریم کورٹ میں جانے کی, کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کرے گا کہ بھائی جو سب سے بڑا ہمارا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے, تو سپریم کورٹ مداخلت کرے اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے دے. تو آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں پھر ایک ملک میں جو ہے وہ ایک گیما گیمی ہوتی نظر آ رہی ہے. عدالتیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا, سپریم کورٹ اس کو ریلیف کو ختم کرے گا. تو یہ جو عدالتوں کا کھیل ہے یہ اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ پاکستان میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا چند دنوں کے بعد.
اس کے علاوہ جناب ہم بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی، جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ نہ صرف علی امین گنڈاپور صاحب بلکہ تحریک انصاف کے 23 رہنما ایسے ہیں کہ جن کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت میں تو یقیناً انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے، لہٰذا علی امین گنڈاپور صاحب اب سیاست کے کھلاڑی ہیں، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا آج وہ اسلام آباد پیش ہوں گے اور اسلام آباد پیش میں وہ حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے اور یقیناً ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی۔ تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ایک وقت ہوگا اور اس وقت میں وہ اپنے معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب اگر بچیں گے تو 2 مہینے اور بچیں گے، مہینہ اور بچیں گے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جیل جانا پڑے گا، علی امین گنڈاپور صاحب کو گرفتار ہونا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور اس وقت جارحانہ موڈ میں ہے، اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم علی امین گنڈاپور صاحب سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر علی امین صاحب کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہی ہوں گے، اور بے شک وہ جیل میں رہ کے معاملات چلائیں گے، اپنی کابینہ کو جیل میں بلوائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے دباؤ میں آ کے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ KPK سے ہٹا دیں۔ تو جناب تحریک انصاف علی امین گنڈاپور سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بھلے ان کو گرفتار کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہی رہیں گے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے تحریک انصاف کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ جناب ساری صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں پر IMF کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے اور یقینی طور پر ملک میں اس وقت ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، امن و امان کی صورتحال جتنی بہتر ہوگی تو معاملات ہمارے بہتر IMF سے طے ہوں گے اور ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یہی حالات رہے، یہی روڈوں پہ لڑائیاں رہیں، جھگڑے رہے، تو پھر میرے خیال میں آنے والے دنوں میں حالات جو ہے وہ اور کشیدہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے 23 مارچ کو جناب ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو اسلام آباد کے ہیں ان کو درخواست دے دی گئی ہے کہ جناب ہم نے 23 مارچ کو اسلام آباد ڈی گراؤنڈ میں یا پریڈ گراؤنڈ میں یا ڈی چوک میں ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اگر ہمیں 23 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ہم 30 مارچ کو جلسہ کریں گے، یعنی جلسہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے اور ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ ویسے تحریک انصاف کو میرے خیال میں جلسوں کی جلدی پڑ گئی ہے، چونکہ اب KPK میں ان کی حکومت ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح کے لیڈر ہیں تو میرے خیال میں وہ 35 40 50 ہزار بندہ جو ہے وہ KPK سے لا سکتے ہیں۔ تو یقینی طور پر تحریک انصاف اسلام آباد میں اگر جلسہ کرتی ہے تو تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا پاور شو جو ہے وہ ہوگا اگر تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اگر پولیس نے مداخلت نہ کی، پکڑ دھکڑ نہ کی، لاٹھی چارج نہ کی، تو یقیناً ایک ہمیں اچھا پاور شو دیکھنے کو ملے گا۔ کیا ہوتا ہے کل، یہ آنے والا کل بتائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔